جی हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा. उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे. दोस्तों, भारत के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी कुवैत जा रहे हैं. मैं कुवैत के हवाले से देख रहा था और मिडल ईस्ट के हवाले से देख रहा था कि वन बाय वन इंडिया जो है वो सारे के सारे मिडल ईस्ट को विन करने की कोशिश कर रहा है. प्राइम मिनिस्टर मोदी का ये जो कुवैत का दौरा है, इससे ज़ाहिर बात है एक नया चैप्टर कहा जा रहा है कि इंडिया मिडल ईस्ट के यूरोप के इंडिया मिडल ईस्ट ताल्लुकात में या इंडिया कुवैत ताल्लुकात में खुल रहा है. कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी उस लेबर कैंप का भी दौरा करेंगे जहां पे इंडियन एक्सपेट वर्कर्स रहते हैं, और वहाँ पे जो अमीर ऑफ कुवैत है उनसे भी बात करेंगे. सो ये जो 2 दिन का दौरा है, ये कहा जा रहा है कि फर्स्ट विजिट है किसी भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर का इस मुल्क का पिछले 40 सालों के अंदर, ओवर 4 डेकेड्स. मेरा ख्याल है पिछले कुछ अर्सा पहले कुछ कुवैत के अंदर कोई आग लगी थी और वहाँ पे पाकिस्तानी, इंडियन या और मुल्कों के लोग भी रहते थे या सिर्फ इंडियन मेजॉरिटी में थे. तो उनके उसके बाद मेरा ख्याल है कि नरेंद्र मोदी ने सोचा कि मुल्क तो बहुत छोटा है लेकिन इम्पोर्टेंट मुल्क है, और ये मिडल ईस्ट जो है इंडिया के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट होता जा रहा है. असल में वो कह रहे हैं जी डिफेंस एंड ट्रेड. क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान की स्पेस बहुत ज़्यादा होती थी मिडल ईस्ट के अंदर, लेकिन जो बात फैक्ट है वो स्पेस दिन ब दिन क्यों कम हो रही है. हम हमेशा मिडल ईस्टर्न ममालिक जो हैं, वैसे तो मिडल ईस्टर्न ममालिक अपने डिफेंस के लिए अमेरिका पे डिपेंडेंट है, लेकिन मिडल ईस्टर्न ममालिक जो हैं वो पाकिस्तान के ऊपर भी डिपेंडेंट रहे. ठीक है जी. और ये अगर 43 ईयर्स के बाद नरेंद्र मोदी वहाँ पे पहुँच रहे हैं तो इसकी वजह है. वजह इसकी ये है कि मोदी साहब को इस चीज़ का पता है कि मिडल ईस्ट के अंदर आहिस्ता आहिस्ता स्लोली स्लोली तमाम जो ममालिक हैं उनके अंदर वो स्पेस बनाएं जो स्पेस हमारी मदद कर सके, जिसकी वजह से हम जो है जैसे तैसे भी हो हम अपने जो इन्फ्लुएंस है वो मिडल ईस्ट के अंदर बढ़ा सकें. और वहाँ पे बहुत सारे डियास्पोरा रहता है, वर्कर्स रहते हैं. ठीक है जी. और जिसे वो कहते हैं ना, वहाँ पे कोई अरेबियन गल्फ कप हो रहा है, उसमें भी वो जाएंगे. और ये इंडिया जो ट्रांसफॉर्मेशन ले रहा है गल्फ रीजन के अंदर, जिसको आपको पता है मैं काफ़ी देर से कवर कर रहा हूँ. देखें, सऊदी अरब के साथ एक्सेलेंट ताल्लुकात हैं. अभी देखें पाकिस्तान के जो पीसीबी के चेयरमैन इंटीरियर मिनिस्टर है वो सऊदी अरब गए हैं. जो चीज़ मैं आपको कह रहा था कि सारे का सारा सऊदी अरब जो है वो तो इंडिया के साथ अटैच हो गया क्रिकेट में. आईपीएल की वहाँ पे होती हैं, क्या नाम है उसका, जो सारी फ्रेंचाइजीज वो जो करते हैं उसकी जो प्लेयर्स की सिलेक्शन या उसकी जो ऑक्शन होती है, सॉरी, वो वहाँ पे करते हैं. तो वो वहाँ पे ले गए हैं. पिछले साल दुबई में था, इस साल यहाँ, अगले साल वो कहीं और ले जाएंगे. तो पाकिस्तान भी सऊदी अरब गया और जाके कहा है कि जी हम आपके साथ मिलके काम करना चाहते हैं, हम आपके साथ मिलके काम करना चाहते हैं. हमारा क्रिकेट भाई वो, देखें यहाँ पे क्रिकेट जो है, कोशिश तो खैर चलो करनी चाहिए लेकिन हम उस तरह कोशिश भी नहीं कर रहे. यूएई ऑलरेडी इंडिया उसके बड़ा करीब है. ठीक है. यहाँ पे कुवैत, उसकी तो बात है. अब कुवैत को सिर्फ देखें, कहा जा रहा है कि इंडियन कम्युनिटी जो है सबसे ज़्यादा जो लार्जेस्ट एक्सपैट्रिएट हैं वो इंडियन कम्युनिटी, किस मुल्क में बाय द वे नहीं है इंडियन कम्युनिटी. और कुवैत जो है कहा जा रहा है कि टॉप ट्रेडिंग पार्टनर है इंडिया का, कुवैत की साइड से तकरीबन $10.47 बिलियन की ट्रेड है. और दुनिया का वो जिसे कहते हैं 6 लार्जेस्ट सप्लायर क्रूड ऑयल का. 3% इंडिया की जो नीड्स हैं वो यहाँ से आती हैं. इंडियन जो एक्सपोर्ट है वो $2 बिलियन की है. और ये भी फर्स्ट टाइम कहते हैं कि हुई है. कुवैत की जो इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी है उसने, उसकी जो इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर वो $10 बिलियन है. असी पाकिस्तान दुनिया में जाके 1-1 बिलियन 500-500 मिलियन के लिए मांग रहे हैं. उनकी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी इंडिया के अंदर $10 बिलियन से एक्सीड कर गई है. ठीक है. तो वो कह रहे हैं कि और पैसे लेके आओ. ठीक है जी. अब क्वेश्चन ये है कि ये एक समझ लें कि नरेंद्र मोदी ने वो हर चीज़ को टैप इन कर रहा है. उसको पता है
کہ میں نے کویت سے کیا لینا ہے، اس کو پتہ ہے میں نے یو اے ای سے کیا لینا ہے، اس کو پتہ ہے میں نے جی سی سی سے اوور ہال کیا لینا ہے، ان کو پتہ ہے کہ جی سی سی کے اندر قطر سے تھوڑا دور رہنا ہے، ٹھیک ہے، اماراتیز، سعودیز، اور ویسے بھی وہ جو 11 انٹیلیجنس کے لوگوں کا پکڑا جانا نیول کا، اینڈ دین وہ ان کو سزائے موت ہو جانی، پھر نریندر مودی گئے وہاں سے چھڑا کے لے آئے، وہ سارا کچھ ہوا، تو وہ یہ چیزیں تو جسے کہتے ہیں نا ہیں۔ اب یہ جی سی سی کی اپنی ویلیو، اب جسے وہ کہتے ہیں نا، جو صبا فیملی ہے، شیخ صبا خالد الحماد المبارک الصبا، جو کہ کراؤن پرنس ہیں اسٹیٹ آف کویت کے، وہ نریندر مودی سے ملتے رہے ہیں ماضی کے اندر بھی، لیکن وہ کہتے ہیں 2017 میں ایک دفعہ آئے تھے انڈیا، لیکن پرائیویٹ ٹرپ پہ آئے تھے۔ سو اصل انڈیا ایک تو اکنامیکلی فٹ ہونا چاہتا ہے، دوسرا ان کو پتہ ہے کہ ہمارے لوگوں کے لیے بہت بڑی مارکیٹ ہے، جو انڈیا سے لوگ جاتے ہیں وہ وہاں پہ جا کے جابس لیتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں۔ سو یہ ایک جسے کہیں گے نا کہ ایک امپورٹنٹ اپرچونٹی ہے، دس از این امپورٹنٹ اپرچونٹی، دس از سم تھنگ ویری ویری سگنیفیکنٹ، ٹھیک ہے۔ اور مڈل ایسٹ میں جانا، جی سی سی کا کوئی ملک نریندر مودی نے چھوڑا نہیں ہے، ٹھیک ہے، جس کے ساتھ وہ قریب نہ ہو۔ یہ ہوتا ہے نا، جب انڈیا کہتا ہے جی کہ میں تمام جی سی سی کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ جی فری ٹریڈ کی بات کر رہا ہوں، فری ٹریڈ کی بات کر رہا ہوں، میں انڈیا کے ساتھ جو ہے وہ فری ٹریڈ ایگریمنٹ وہ کہہ رہے ہیں ہم نے جی سی سی کے ساتھ کرنے ہیں، تو آپ کو اسی سے اندازہ ہو جائے گا کہ بھائی صاحب یہ کتنی امپورٹنٹ ہے کہ فری ٹریڈ ایگریمنٹ وہ سارے کے سارے جی سی سی کو وہ پک کر رہے ہیں، ایک نہیں دو نہیں، سارے کے سارا جی سی سی وہ کہتے ہیں فری ٹریڈ ایگریمنٹ کرنا ہے ہم نے، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے اپرچونٹیز نظر آ رہی ہیں، ان کو اپرچونٹیز نظر آ رہی ہیں، اسی لیے 45 سال بعد 43 سال بعد انڈین وزیر اعظم جو ہے وہ وہاں پہ پہنچ رہا ہے۔ اور اچھا مزے کی بات کیا ہے، یہ انٹرسٹنگ چیز ہے انڈیا کی طرف سے، انڈیا کہتا ہے جی ہمارے جو تعلقات ہیں نا وہ ہسٹوریکل ہیں۔ ہسٹوریکل کیسے ہیں بھائی؟ وہ اس دور میں جب انڈین کمیونٹی تو ایک تو چلو ٹھیک ہے وہاں پہ ہو گئی، لیکن وہ کہتے ہیں جی کیونکہ بہت سارے جو اسلامک لوگ آتے تھے، مسلمان آتے تھے انڈیا کے، تو ہمارے یہاں ہسٹورک تعلقات ہیں آپ کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ ایک وقت ہوتا تھا کہ انڈیا کے اندر اگر مسلمانوں کے بارے میں پاکستان کہتا تھا نا کہ دیکھو زیادتی ظلم ہوئی ہے، تو یہ تمام ملک بھولا کرتے تھے، آج نہیں بولتے، آج ٹرکی نہیں بولتا۔ آپ کو پتہ ہے کل ٹرکی جو ہے وہ ٹرکی پاکستانی پرائم منسٹر ملے ہیں ٹرکش پرائم منسٹر کو وہاں پہ، پریزیڈنٹ کو D8 میں، فضول سی ایک سٹنگ ہے، جی ہاں ہم اکنامک تعلقات بہتر کرنے چاہتے ہیں آپس میں، اور یہ کچھ بھی نہیں کرنا چاہتے، کر ہی نہیں سکتے، سخت کمپٹیشن ہے ود ان مسلمانوں کے اندر۔ سعودی عرب ایک اور ڈائریکشن کی بات کرتا ہے، یو اے ای دوسری ہے، ٹرکی کی تیسری ہے، ایران کی چوتھی ہے، ہر ملک جو ہے وہ اپنے لگا ہوا ہے، اور ہم جو ہے نا بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی ہمارا دھیان سعودی عرب وال ہوتا ہے، کبھی یو اے ای کی طرف ہوتا ہے، کبھی ٹرکی کی طرف ہوتا ہے، کبھی ہم ایران کو دیکھ کے لڑ پڑتے ہیں کہ ایران کو تو ہم ویسے سمجھتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ ہمیں ظاہری بات ہے امریکہ کی وجہ سے ہم اس کے وہ قریب نہیں جاتے، جو کہ فیکٹ ہے، آئی ایم ٹاکنگ آف فیکٹ، آئی ایم ناٹ ٹاکنگ کہ جی یہ چیز جو ہے وہ دس از واٹ آئی بلیو، دس از واٹ آئی انڈرسٹینڈ، میں اس کو ایسے چیز کو سمجھتا ہوں، ٹھیک ہے۔ سو مجھے ایسے لگتا ہے کہ فار دا فرسٹ ٹائم ان ہسٹری پاکستان جو ہے اٹ ہیز کمپلیٹلی بین آؤٹ مینوورڈ بائی انڈیا ان دا مڈل ایسٹ، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈیا نے وہ اپرچونٹیز تلاش کی ہیں، وہ راستے ڈھونڈے ہیں جو راستے ہم نے نہیں ڈھونڈے۔ ہم جاتے تھے یا شیخ $500 ملین کا تیل دے دو، آپ کے مسلمان بھائی ہیں، انہوں نے کہتے ہیں ہاں آپ کے مسلمان بھائی ہیں۔ پھر ہم نے اپنی فوج کا بھی بڑا استعمال کیا، فوج کی تو ابھی بھی ویلیو ہے وہاں پہ، وہ ان کو پتہ ہے کہ یہ فوج تگڑی فوج ہے ان کے پاس، اور یہ لگے ہوئے ہیں، یہ وہ اس چیز کو ہماری بڑا رسپیکٹ کرتے ہیں۔ دیکھیں جو بات ماننی چاہیے وہ ہے، وہ بہت رسپیکٹ کرتے ہیں ہماری، کہ یار ان کی فوج تگڑی ہے، اور مطلب یہ چیز نا، لیکن انفارچونیٹلی کوشچن یہ آ جاتا ہے کہ بھئی فوج تو تگڑی ہے تو آگے کیا ہے پھر، آگے کیا ہے پھر، یہ ایک سوال ہے، ٹھیک ہے جی۔ مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ ہمیں اس سوال کو
سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اگر ہم یہ سوال نہیں سمجھتے تو وی آر گون. ہم اس کو جسے کہیں گے نا کہ اگر ہم نہیں سمجھتے، اگر ہم نہیں پلان کرتے، اگر ہم نہیں اسٹریٹجائز کرتے، وی آر گون. اور ہمیں اس کو تھوڑا سا فوکس کرنا چاہیے. اور اگر ہم نے یہ صحیح فوکس نہ کیا تو وی ول بی لیفٹ ود نو، وہ جسے کہتے ہیں نا کسی ہمیں کوئی پوچھے گا بھی نہیں اور کسی کو ہمارا یاد بھی نہیں رہیں گے. سو اس کے لیے پاکستان کو واٹ پاکستان نیڈس ٹو ڈو از کہ پاکستان کو اپنی جو لانگ ٹرم اسٹریٹجی ہے وہ اپنے آپ کو لانگ ٹرم اسٹریٹجائز کرنا چاہیے، پلان کرنا چاہیے ہاؤ ٹو ون بیک آل دیز عرب کنٹریز اینڈ ہاؤ ٹو ڈیولپ وہ جو گیپس ہیں. اس چیز کو چھوڑ دیں. میں ابھی لنڈن گیا ہوا تھا تو میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں. سو آئی واز ونس آئی ٹریولڈ این ایئرپورٹ فرام پنجاب اینڈ دین آئی کیم بیک ایٹ اسلام آباد ایئرپورٹ اینڈ وین آئی واز ان ایٹ دبئی ایئرپورٹ. ٹرسٹ می، سارے کے سارے مزدور جا رہے ہوتے ہیں مڈل ایسٹ کے اندر. مزدور جا رہے ہوتے ہیں وہاں پہ جا کے مزدوری کرتے ہیں. لاکھ 90 ہزار 1.25 لاکھ روپے ان کی تنخواہ ہوگی. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے آدھے پیسے وہاں کر رہے ہیں، آدھے پیسے پاکستان بھیج دیں گے، بیکاز ان کو وہ اپرچونٹی نظر آتی ہے. تو وہ پھر اسی لیے ہمیں غریب مسکین یتیم سارا کچھ وہ ہمیں کہتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو میں سمجھتا ہوں وی نیڈ ٹو پے اٹینشن ٹو دس. ہمیں اس کو اٹینشن دینے کی ضرورت ہے. اینڈ ایف وی وانٹ پے اٹینشن ٹو دس تو آپ یہ سمجھ لیں کہ پھر ہمارا اللہ ہی حافظ ہے. اگر ہم نے اس کو دھیان نہ دیا، اس کو ہم نے اگر اگنور کر دیا تو پھر نہیں ہم جسے وہ کہیں گے نا، وہ کہیں گے یار انہیں دی کوئی دفعہ مارو انہیں دا کی ایک کون نے ایک کی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. سو میں تو اس کو اس انداز سے دیکھتا ہوں کہ یہ ایک انتہائی اور جیسے کہتے ہیں نا غیر ضروری قسم کی ہم نے اگنور کیا ہے مڈل ایسٹرن کو، اور غیر ضروری طریقے سے ہم نے اس کو اور جیسے کہتے ہیں نا ایک ایک اپروچ لی ہے. آئی وش کہ ہم اس کی اپروچ اچھے طریقے سے ہم لے سکتے، ہم اچھے طریقے سے چیزوں کو سمجھ سکتے اور ہم اچھے طریقے سے اس کو دیکھ سکتے. آج جو انڈیا یہ اسپیس کیپچر کر رہا ہے، ہم اس اسپیس کو کیپچر یہ ہم سے نہ چھوٹتی. اور ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے کہ کیسے انڈین جو ہیں وہ کشمیر کو بھی ریلیونٹ کر گئے کہ آج کوئی عرب ورڈ کشمیر کی بات نہیں کرتی. جو بات فیکٹ ہے، کوئی عرب ورڈ کشمیر کی بات نہیں کرتی. مسلمان دنیا کشمیر کی کوئی بات نہیں کرتی. ان کو پتہ چل گیا کہ انڈیا سے تعلقات اگر رکھنے ہیں تو پھر بھول جاؤ کشمیر کو. عربوں نے کہا ٹھیک ہے پائے نا سی نہیں گل کرتے تھوڑے. دوسری طرف سے ہم ان کو کہا کرتے تھے بولیں جی سی سی کو. جب انڈیا نے 370-35 ریووک کیا تھا تو ہمارا تو پٹاخہ تب ہی چل گیا تھا نا. انہوں نے کہا تھا کہ جی یہ کیسے کر سکتے ہیں، ہم تو اجلاس ہی نہیں بلا سکتے او آئی سی کی فارن منسٹرز کا. ہماری تو سنی نہیں تھی. جب بھی عرب ورلڈ کا کوئی ایشو ہوگا جس دن مرضی جو مرضی اجلاس بلا لیں. سو وہ ڈومینیٹ کرتے ہیں، ہم وہ ڈومینیٹ ہی نہیں کرتے. ہم ان کو اگر آپ کو یاد ہو عمران خان کہتا تھا کہ میں نے ملیشیا میں جا کے کانفرنس میں حصہ لینا ہے. انہوں نے کہا نہیں ہم نے نہیں اس کانفرنس میں جانا، آپ کو بتا دیا گیا تھا سعودی عرب سے ادھر نہیں جانا آپ نے، ورنہ آپ کو پھر مسئلہ ہوگا. مسئلہ کیا ہوگا؟ پیسے ہی وہ دیتے ہیں، ہمارے پیسے ان کے پیسے ہمارے ادھارے پیسے لے کے ہم نے رکھے ہوئے ہیں. 3-4 ارب ڈالر 5-6 ارب ڈالر لے لیں ہم ان سے فری میں، وہ ہمارے بینکوں میں پڑے رہتے ہیں. 240 بلین بندہ ہاسٹیج بن جاتا ہے. ہاسٹیج ہی ہے نا، ان کا قصور تو نہیں، وہ تو نہیں کہتے پیسے لیں. یہ تو ہماری لیڈرشپ کا کمال ہے، ہمارے لوگوں کا کمال ہے. تھینکس ٹو آر پیپل، تھینکس ٹو آر فوکس دوز ہو آر رننگ دا افیئر ان دس کنٹری. یہ تو ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. میں تو کئی دفعہ کہتا ہوں کہ پاکستان کے جنرلز، ججز، پولیٹیشنز، تمام جو مائنڈ ہے، برین ہے جو اس ملک کو چلاتے ہیں، وہ اس ملک کو 77 آ گئے ہیں. میں کسی ایک پہ نہیں جاتا. فوج نے آیا کیتا، سیاستدانہ نے آیا کیتا، ججاں نے آیا کیتا، سارے لوگ مل کے پاکستان کو اس مقام پہ لے آئے. تھینک یو. آپ کو ہم شکریہ ادا کر سکتے ہیں نا، اور ہم آپ کو کیا کہہ سکتے ہیں؟ تھینک یو ہی کہہ سکتے ہیں آپ کو. یہ چیز ہے جو میرا خیال ہے ہمیں فوکس کرنا چاہیے کہ مڈل ایسٹ ہمارے ہاتھوں سے کیسے نکلا اور کیسے نریندر مودی نے اپنے وہاں پہ پہنچ جمائے.